अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है सिस्टर्स का? ठीक है, चलिए शेयरिंग करते हैं और फिर शुरू करते हैं क्लास को। स्क्रीन आज हमने क्या पढ़ना है? लास्ट टाइम हमने कहाँ छोड़ा था, याद है? मुरक्कब ताम और हाँ, मुरक्कब में ताम। कोई रिवाइज करेगा पिछला लेसन थोड़ा सा? वो जो मार्फा की अकसाम है कौन कौन सी हैं, और उसके बाद हमने मुफरद और मुरक्कब पढ़ा था ना, तो उसको थोड़ा सा कर दें पुराना वाला। मैं तब तक आपकी बुक खोलती हूँ। लिसानुल कुरान पार्ट 2 पार्ट 1। चलिए, तो ये शेयर हो गई आपके साथ। कोई शेयर नहीं कर रहा पुराना लेसन? अच्छा, मुझे ये बताइए जी जी कि मार्फा की कितनी अकसाम होती हैं? 5 5 होती हैं। आपने 5 ही पढ़ी, वैसे 7 होती हैं, ठीक है? तो 5 कौन कौन सी आपने पढ़ी हैं जो मैंने पढ़ाई है आपको? इस्म इलम इस्म ज़मीर इल्म इस्म नहीं इशारा। होता, इल्म नहीं होता। देखें कितना फर्क पड़ता है ना बोलने से। अब जी आपकी यहाँ पे करेक्शन हो जाएगी। इल्म, इल्म इज डिफरेंट थिंग, नॉलेज। अलम, अलम अलम, अलम बरदार। अलम किसको कहते हैं? अलम झंडे को, फ्लैग को कहते हैं। इल्म तो नॉलेज होता है। कितना फर्क है ना जेर और जबर से अरबी में। जी तो ये जो है ना, ये आप बोला करें। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको गलती का नहीं पता लगेगा। आप यूके से हैं सिस्टर? जी जी यूके से। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे तो मुरक्कब की मुरक्कब से हमने शुरू किया था लास्ट टाइम, लेकिन पहले हम वो अलम, आप उसके बाद जब भी आप बोलती है ना, आपका कोई ना कोई करेक्शन होता है तो जरूर उसको बोला जी करें। ये जबर के साथ है। अलम का मतलब होता है फ्लैग, झंडा। नंबर 2 क्या है? ज़मीर। जमीर। और इसके साथ इस ये नाउन है, ठीक है, इसलिए इस्म जरूर लगाना है इसमें। इस्म अलम, इस्म जमीर, उसके बाद इस्म इस्म इशारा, ठीक है। इस्म और नंबर 4 क्या होगा, सोच के रखें। इस्म मौसूल। इस्म मौसूल। और नंबर मुअर्रफ 5 बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम मुरफ बिल्लाम इस्म। मुरफ बिल्लाम इस्म कौन सा होता है? जिनके साथ अलिफ लाम लगाया जाता है ना। हाँ, नकरा को जब मार्फा मार्फा बनाया किया जाता है ना, जाता है। तो उस वक्त ये यूज होता है, ठीक है ना। तो इसको फिर कहते हैं मुरफ। इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये 5 किस्में हैं, और ये भी अभी आपको मुरक्कबात में जब मुरक्कब ताम पढ़ेंगे तो काम आएंगी। और आपने एक नौन की 4 हालतें पढ़ी थी, याद है? नौन की 4 हालतें शुरू शुरू में आपने पढ़ी थी, कौन मुज़क्कर कौन सी? मुअन्नस नहीं, सबसे पहले एराब होता है। एराब। अभी चूंकि हमने पढ़ा तो हमने एराब को लास्ट में था, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम अभी उसको प्रायोरिटी देंगे, उसको टॉप पे रखेंगे, ठीक है। एराब, और उसके बाद जिन्स, जिन्स और अदद उसके बाद अदद, और उसके बाद वसत। वसत। ये 4 चीजें जो हैं, अब ये आपको पता लगेंगी। अच्छा, एराब आपको पता है कि क्या होता है? लास्ट लेटर की हरकत होती है। हरकत होती है। लास्ट लेटर की हरकत भी कह सकते हैं, और फिर हमने हर्फ से भी एराब पढ़ा था ना। जिन अल्फाज पे हर्फ से एराब आता है वहां पे हरकत चेंज नहीं होती, वहां पे आनी ऊना, वहां साउंड चेंज होती है। जी आवाज से। तो हाँ, एराब 2 तरह का होता है ना, तो वो यानी आखिरी हिस्से की तब्दीली का नाम जो है वो एराब है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने मोरब और इसमें वो मबनी भी पढ़े हैं। मोरब वो होते हैं जो कि फुली डिक्लाइन होते हैं। मोरब वो होते हैं जिनके जी ऊपर एक ही पेश आती है और फिर उसकी 2 शक्लें बदली होती हैं। मुनसरिफ और गैर तो ये भी मुनसरिफ। आपको काम आएगा अभी, ठीक है, इस जुमले बनाने में। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था अदद। कोई नाउन जो होता है वाहिद होता है, या मुसन्ना होता है, या जमा होता है। फिर जमा की 3 किस्में कौन सी पढ़ी थी? मुजक्कर जमा सालिम, सालम मुज़क्कर सालम मुजक्कर मुअन्नस सालम और मुकस्सर, 3 है ना। मुक़द्दर सालम। तो जी ये हमने किस में पढ़ा था? अदद में पढ़ा था। फिर अदद वसत में हमने क्या पढ़ा था? इस्म मारफा और इस्म नकरा। ठीक, वेरी गुड। ये 2 चीजें हमने
معرفہ نکرہ میں پڑھی. تو یہ سب ابھی آپ کو یہاں پہ سارا کام دے گا. آپ کے ذہن میں آتا ہوگا نا کہ ہم کیوں اعراب پڑھ رہے ہیں, کیوں جنڈر پڑھ رہے ہیں, یہ سب چیزیں پڑھنے کا یا اس کا مقصد ابھی جب جملے بنائیں گے نا تو اس میں ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. جب ہم مرکب تام بنائیں گے, مرکب تام ہوتا کیا ہے؟ مکمل جو لفظ جملہ ہو, مکمل جو میننگ دیتا ہے, میننگ فل سینٹینس, اس کو جملہ کہتے ہیں, انگلش میں سینٹینس کہتے ہیں. اور مرکب ناقص جو ہوتا ہے جو مکمل معنی نہیں دیتا, مثلا اللہ کا رسول, ٹھیک ہے نا, یہ کتاب. اب یہ کتاب دیکھیں تو یہ کیا ہے, پورا کمپلیٹ جملہ تو نہیں ہے نا, صحیح ہے نا, یہ کتاب, اس کا کوئی میننگ تو نہیں ہے نا, پورا سینٹینس کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ 100 بار بھی بولیں یہ کتاب, یہ کتاب, یہ کتاب, اس کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, تو کوئی تو کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے. لیکن جب اس میں ہے کا ترجمہ آ جاتا ہے, ہیں کا ترجمہ آ جاتا ہے, اور اسی طرح سے انگلش میں از اور آر کا ترجمہ آ جاتا ہے, تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ جملہ بن جاتا ہے. اچھا, اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں. پہلے ہم نے مفرد دیکھا تھا, مفرد 1 ورڈ ہوتا ہے, مرکب کیا ہوتا ہے, مفرد پلس مفرد جو ہوتا ہے وہ مرکب بنتا ہے. اب مرکب جو ہوتا ہے وہ چاہے ناقص بنے یا تام بنے, وہ مرکب ہی ہوتا ہے. اور مرکب کتنے, کم از کم کتنے الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے, کم از کم کتنے ہونے چاہیے, کتنے اسما ہونے چاہیے, 2 ہونے چاہیے. 2 مفرد ہوں گے تو ایک مرکب بنے گا, تو کم از کم 2 سے مرکب بنتا ہے, ورنہ وہ اکیلے ہی مفرد ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کی 2 قسمیں جو ہے ناقص, ناقص کے آگے ہم نے 4 قسمیں پڑھی تھی یہاں پہ, یہ ابھی ہم ان کو ڈیٹیل نہیں پڑھیں گے. پہلے ہم مرکب تام پڑھنے جا رہے ہیں, کمپلیٹ جملہ پہلے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, مرکب تام جو ہوتا ہے یہ بھی 2 یا 2 سے زائد, ٹھیک ہے نا, الفاظ کا ایسا مرکب جس سے بات پوری ہو جائے, مرکب تام کہلاتا ہے. مثلا کتاب پکڑ, لڑکا نیک ہے, یہ کتاب. اب یہ کتاب پکڑ جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے, اور یہ کیا ہے, یہ جملہ اسمیہ ہے, اس میں آپ کو کوئی فعل نظر نہیں آ رہا. تو یہ جو ہے جملہ فعلیہ, اور یہ جملہ جو ہے یہ اس میں فعل ہے, پکڑ, حکم دیا جا رہا ہے کسی کام کا, تو یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہے. یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا جو اسم سے شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوگا, جو فعل سے شروع ہوگا وہ جملہ فعلیہ ہوگا. اچھا, مرکب تام, کمپلیٹ سینٹینس, جملہ, جملہ مفیدہ جو کمپلیٹ معنی دیتا ہے, جس میں بات پوری ہو جائے, مرکب تام کہلاتا ہے. اور اس میں بھی کتنے, کم از کم جو ہیں 2 الفاظ ہونے چاہیے. 2 الفاظ کے بغیر جملہ نہیں بنتا. مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں جس جملے کی ابتدا اس اسم سے ہو, اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے, جملہ اسمیہ ہی پڑھیں گے, جملہ فعلیہ ابھی نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے, کیونکہ ہم ابھی اسم کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں. جب تک اسم کا ٹاپک ختم نہیں ہوتا ہم جملہ فعلیہ نہیں شروع کریں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس میں جملہ فعل کے بغیر بھی بن جاتا ہے. اردو میں, انگلش میں ایسا نہیں ہوتا, اس میں ضرور فعل لانا پڑتا ہے. اسم بھی آتا ہے بٹ فعل بھی لانا پڑتا ہے, تب جا کے جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے. لیکن عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں 2 اسما سے بھی, بغیر فعل کے استعمال سے بھی جملہ بن جاتا ہے. اور چونکہ ہم نے ابھی تک صرف اسم پڑھا ہے, اس لیے ہم اسما کے مرکب سے ہی جملہ بنائیں گے. 2 اسما کو ملائیں گے اور پھر جملہ بنائیں گے. جملہ اسمیہ کے اجزاء معلوم کرنے کے لیے اردو کے درج ذیل جملے پر غور کریں. زید نیک ہے. اب اس میں اسما تو 2 ہی ہیں, ایک زید ہے اور ایک نیک ہے. اور یہ والا ترجمہ جب ہم اس کا کمبینیشن بنائیں گے, صحیح والا کمبینیشن بنائیں گے اس کا, تو یہ ہے کا ترجمہ خود ہی آ جائے گا. مثلا ہم کہتے ہیں رسول اللہ, تو یہ جو ہے ابھی صحیح جملے کے لیے کمبینیشن نہیں ہے. یہ مرکب تو بن گیا لیکن جملے کا کمبینیشن نہیں ہے, اس میں ہے کا ترجمہ نہیں آئے گا. اللہ کا رسول, یہ کمپلیٹ جملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, اب یہ کمپلیٹ, اگر میں اس کے پیچھے محمد لگاؤں گی تب یہ بنے گا کمپلیٹ جملہ. تو کمبینیشن ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ہے کا ترجمہ آئے, پھر وہ آپ کا جملہ بنتا ہے. محمد رسول اللہ, تو محمد کیا ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں. تو اب یہ ہے لگ گیا تو کمپلیٹ جملہ ہو گیا. اب اس میں بھی ہے لگا ہوا ہے تو یہ کمپلیٹ جملہ ہے. تو اس کو کیسے بنائیں گے, زید نیک ہے. تو زید کے لیے ہم کیا لکھیں گے, پہلے زید کا ترجمہ کریں گے, پھر نیک کا ترجمہ کریں گے. زیدن
आगे ने के लिए साले सालेहुन कर देंगे। वेरी साले। गुड, सालेहुन कर देंगे। अब ये आपने कॉम्बिनेशन देखा है। अब आप अपनी वो चारों हालतें देखें, एराब, जिन्स, अदद और वुसत। सबसे पहले एराब देखते हैं। एराब में क्या है? दोनों की हालत क्या है? एराब में दोनों क्या है? दोनों पे पेश लगी है तो दोनों क्या है एराब में? मरफू है, ठीक है ना, रफई हालत में ये मरफू है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे इसके जेंडर पे, तो जेंडर में दोनों क्या है? मुज़क्कर, दोनों मुज़क्कर हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप अदद पे जाएं तो दोनों क्या हैं? सिंगुलर है, वाहिद हैं। अच्छा, अब ये तीन चीजें तो इक्वल हो गई। अब आप अगली चीज पे जाएं। अगली कौन सी चीज होती है? लास्ट वाली? नहीं, मुनसरिफ नहीं, नहीं, हाँ, वुसत होती है ना चौथी चीज। ये एराब है और ये क्या है आपका? जेंडर है, जिन्स। मैं इसके पीछे लिख देती हूँ, यहाँ आपको नजर आता है तो। जिन्स, और ये पहले सबसे पहले एराब था। एराब में दोनों मरफू थे, जिन्स में दोनों मुजक्कर थे और अदद में दोनों वाहिद थे। अब आपका चौथा चीज, फोर्थ वन क्या है? वुसत है। वुसत में जो है वो क्या है? ये नकरा, दोनों नकरा है। ज़ैदुन सालिहुन, जी दोनों नकरा है। जी जैद भी नकरा है। नकरा पे तनवीन होती है, दोनों पे तनवीन। मार्फा है। जैद मार्फा क्यों है? जो आगे सालिहुन कहा गया है। जैद और मार्फा क्यों है, मुझे ये बताएं। जो मार्फा की 5 अक़साम आपने मुझे बताई हैं अभी, उनमें जैद है? उनमें जैद है। सबसे पहले अलम था, फिर ज़मीर थी, इशारा था, इसम मौसूल था और मुअर्रफ बिल नाम इसम था। इन पांचों में से जैद क्या है? अगर वो इन पांचों में नहीं है जैद, तो फिर वो नकरा होगा। अलम में अलम है। तो अलम है तो फिर क्या हुआ? जैद नकरा हुआ कि मारफा हुआ? मारफा क्यों हुआ? क्योंकि मारफा की अक़साम में से है। लेकिन जब भी आपने नकरा का और मारफा का फैसला करना होगा, आप उसको लफ्ज को 5 चीजों में उठा के ले जाएंगे। वो 5 चीजें कौन सी हैं? अलम है, इसम इशारा है, इसम ज़मीर है, इसम मौसूल है और मुअर्रफ बिल नाम इसम है। तो उन पांचों में ये अगर फॉल करता है ये लफ्ज तो मारफा होगा, लेकिन अगर नहीं फॉल करता तो वो नकरा होगा। तो उसने अलम में फॉल किया है जैद ने, तो इसलिए ये मारफा है, ठीक है। तो ये मारफा है। और ये क्या है? क्या ये भी मारफा है? ये कहीं 5 में, हाँ, ये 5 में कहीं फॉल करता है? अलम में है नहीं। उसके बाद आप ज़मीर में, इशारा में, मौसूल में, मुअर्रफ बिल नाम कहीं भी नहीं करता। तो ये क्या हो गया? ये नकरा हो गया। तो आपने इस तरह जज करना है, ठीक है ना, मारफा और नकरा। वो 5 अक़साम याद करनी है आपने। और इसलिए मैंने अभी जो कल क्विज आपको लास्ट वाला भेजा था, इसलिए भेजा था कि आगे ये आ रहा था, तो उसमें आपको मारफा की 5 अक़साम अच्छी तरह आनी चाहिए। तो जब भी आप फैसला करेंगे नकरा का, तो वो उसमें अगर फॉल करता है तो वो नकरा हो, मारफा होगा, अगर नहीं करता तो वो नकरा होगा। तो सालेहुन कहीं फॉल नहीं कर रहा, इसलिए वो सालेहुन नकरा है। और अब आपने देखा वुसत में जाके क्या हो गया? ये इक्वल नहीं है। कैपेसिटी में जाके वुसत में, मारफा नकरा में ये इक्वल नहीं है। बाकी तीनों में इक्वल थे ना, दोनों मरफू थे, दोनों मुजक्कर थे, दोनों वाहिद थे। लेकिन वुसत में जाके ये मारफा है, ये नकरा, अपोजिट हो गए। एक डेफिनेट नाउन है, एक इंडेफिनेट नाउन, सही है। तो ये कॉम्बिनेशन जब आपका बनेगा मारफा प्लस नकरा का, तो फिर उस वक्त जुमला बनेगा। अगर मैं इसको भी मारफा कर दूं, इसको मारफा कैसे करूंगी मैं? इसके ऊपर अलिफ लाम लगाऊंगी ना। और कैसे मारफा हो सकता है ये? इसको मैं अलिफ लाम लगा दूं, ठीक है, एंड पे हाँ, पेश, हाँ। तो अब ये दोनों मारफा हो गए, ये भी डेफिनेट, ये भी। अब ये नाकिस में चला गया। तो जुमला बनाने के लिए आपका एक मारफा और एक नकीरा होना बहुत जरूरी है। दोनों नाउन होंगे, पहला वाला मारफा होगा, 3 हालतों में वो इक्वल होंगे और चौथी हालत में वो ऑपोजिट होंगे। एक मारफा होगा, एक नकीरा। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? थोड़ा सा फिर बता दें एंड वाले बात आप। वो अभी हम इंशाल्लाह नीचे करते हैं ना, तो आपको समझ आ जाएगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं। जुमले पर गौर करने से हमें मालूम होगा कि उसके 2 अज्जा हैं।
یعنی دو اس کے اجزاء ہیں. ایک مبتدا ہے پہلا والا، جیسے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرے والے کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں. خبر. ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر. یہ پہلے کبھی نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کسی نے نہ سنا ہو تو بتا دیں. نہیں. جو شروع میں جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں. دو نون آتے ہیں نا، دو نون مل کے تو آپ کا جملہ بن جاتا ہے. کم از کم دو نون ہونے چاہیے. یہ آپ کا مبتدا ہو گیا اور یہ آپ کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وہ معرفہ اور نکرہ والا جو کمبینیشن بنے گا اس سے ہے کا ترجمہ آئے گا. اگر آپ معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن نہیں بنائیں گے تو ہے کا ترجمہ نہیں آئے گا. اگر آپ دونوں کو معرفہ کر دیں گے وسط میں جا کے ان کو بھی ایکول اس کو بھی ایکول کر دیں گے تو پھر جملہ نہیں بن سکتا. جملے میں ہے کا ترجمہ نہیں آئے گا، جملہ کمپلیٹ. صرف کیا رہ جائے گا؟ نیک زید یا زید نیک. اس طرح الٹا ترجمہ کرتے ہیں، نیک زید ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ دونوں کو معرفہ کریں گے. لیکن اگر آپ اس کو معرفہ اور اس کو نکرہ کرتی ہیں جیسے ابھی ہم نے کیا تھا زید صالح، تو وہ کیا بن گیا؟ پھر اس میں ہے کا ترجمہ آ گیا. اچھا جی، اس پر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، ایک زید جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور جس کے متعلق بات کہی جا رہی ہے. اس کے متعلق زید کے متعلق بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی نیوز دی جا رہی ہے اس کے بارے میں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اور دوسرا جز وہ ہوتا ہے جیسے دوسرا جز جو ہے وہ نیک ہے، یعنی وہ بات جو کہی جا رہی ہے. ایک جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور ایک وہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے، خبر، نیوز. ٹھیک ہے. اور ایک پہلا والا کیا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ مبتدا ہے. انگریزی گرامر میں انہیں بالترتیب سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کہتے ہیں. پہلے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں اور دوسرے والا جو ہے نیک ہے کو کیا کہیں گے؟ پریڈیکیٹ کہیں گے. صحیح ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا عربی میں. وہ جب آپ کمبینیشن بنائیں گے نا معرفہ اور نکرہ کا تب ہے کا ترجمہ آئے گا، خود بخود آ جائے گا. جیسے اب میں نے یہاں پہ کمبینیشن بنایا تھا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ایک کمبینیشن ایسا بنا جس سے ہے کا ترجمہ آ رہا ہے. لیکن اگر صرف رسول اللہ ہی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا رسول، پھر ہے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، وہ ایک ڈفرینٹ کمبینیشن. اچھا، اب آپ دیکھیں آگے. عربی میں جس کے متعلق بات کہی جائے اسے مبتدا کہتے ہیں. مثلا زید ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کو مبتدا کہیں گے. اور جو بات کہی جائے اسے خبر کہتے ہیں. مثلا دیکھیں، اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ غفور. ٹھیک ہے نا. آگے رحیم بھی آ جاتے، اتنی بھی صفات لگا دیں گے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیوز دی جا رہی ہے. عظیم، غفور، علیم، جو بھی آپ لگائیں. تو یہ نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، بس یہاں پہ فرق ہونا چاہیے. باقی تین چیزیں جو ہیں اعراب میں بھی دونوں مرفوع ہیں، یہ بھی اس پہ بھی دمہ آ رہا ہے، اس پہ بھی دمہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو جینڈر میں بھی دونوں کیا ہیں؟ مذکر ہیں. اور عدد میں بھی دونوں واحد ہے، لیکن وسعت میں جا کے معرفہ اور نکرہ ہو گئے ہیں. تو یہ جو کمبینیشن بنے گا نا، اللہ کیا ہیں؟ بخشش فرمانے والے ہیں کا ترجمہ آ جائے گا. تو اس کو مبتدا کہیں گے اور اس بعد والے کو خبر کہیں گے. یہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور یہ کون کیا ہے؟ جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں، عظیم ہیں، جو بھی لگا لیں. ٹھیک ہے. اچھا، عربی کے بنیادی جملہ اسمیہ میں مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے. بنیادی جملہ جو ہم ابھی سیکھ رہے ہیں بیسک، اس میں مبتدا پہلے آئے گا، خبر بعد میں ہوگی. عربی میں ہے، ہوں اور ہیں کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں. الفاظ کو ایک خاص ترکیب میں لانے سے، یعنی ان کا کمبینیشن خاص کمبینیشن بنتا ہے، یہ مفہوم از خود پیدا ہو جاتا ہے. اردو سے عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے جملہ اسمیہ میں سب سے پہلے مبتدا اور خبر کا تعین کر لیتے ہیں. آپ کے پاس اگر اردو کا ترجمہ ہے، جیسے یہاں پر ابھی تھا کہ زید نیک ہے، تو اسی میں آپ پہلے دیکھ لیں کہ زید کیا ہے، اس کے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے وہ مبتدا ہے، اور آگے اس کے نیک ہے جو ہے وہ اس کے بارے میں خبر ہے. تو دونوں کو انڈر لائن کر کے ان کا تعین کر لیں کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. پھر ان کے اوپر ہم جو رول ہوگا مبتدا اور خبر کا، اس کو ہم اپلائی کریں گے. اور رول کیا ہے؟ رول یہ ہے کہ پہلے تین حالتوں میں ان کو برابر کرنا ہے. اعراب میں دونوں کو برابر رکھنا ہے، دونوں کو ہی مرفوع رکھنا ہے.
مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر دمہ آئے گا, چاہے ایک دمہ چاہے دو دمہ. ایک دمے سے بھی مرفوع ہو جاتا ہے, دو دمے ضروری نہیں ہوتے. اس کے بعد آپ کا کیا ہے, جینڈر دونوں واحد ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, یا دونوں مثنیٰ ہونے چاہیے یا دونوں جمع ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کا ایک تو واحد ہے اور دوسرا جو ہے مثنیٰ آ رہا ہے, یا پہلا والا مثنیٰ ہے اور آگے آپ واحد لگا رہے ہیں خبر. ایسا نہیں ہوگا. تو اعراب بھی برابر ہوگا, جینڈر میں بھی دونوں سیم ہوں گے, ایک طرف مذکر اور ایک طرف مؤنث نہیں ہو سکتا, دونوں مؤنث ہوں گے یا دونوں مذکر ہوں گے. اور عدد میں بھی دونوں یا تو واحد ہوں گے یا دونوں مثنیٰ ہوں گے, خبر اور مبتدا, یا دونوں جمع ہوں گے. اس کے بعد وسعت میں جا کے کیا انہوں نے آپس میں کلیش کرنا ہے, ایک مرفوع ہوگا ایک نکرہ ہوگا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جب یہ کمبینیشن لائیں گے تو وہ جملہ اسمیہ بنے گا اور اس میں ہے کا خود بخود مفہوم آ جائے گا. اچھا, ابھی ہم کرتے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے قواعد کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے عموماً کا لفظ لگایا کیونکہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, مبتدا بھی نکرہ ہو جاتا ہے اور خبر بھی معرفہ ہو جاتی ہے. تو عموماً کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بیسک جو آپ جملے بنا رہے ہیں اس وقت, ان میں یہی ہوگا کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر جو ہوگی وہ نکرہ ہی ہوگی, جیسے ہم نے ابھی زیدن بنایا تھا, صالحن. صحیح ہے. اس کے بعد یہ وسعت انہوں نے شروع میں ہی دے دیا ہے. اعراب کے لحاظ سے مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوں گے, دونوں پہ دمہ آئے گا, پہلا والا بھی مرفوع ہوگا اور دوسرا والا بھی مرفوع ہوگا. جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوگی. جنس مین جینڈر, جینڈر میں دونوں طرف یا تو مذکر ہونا چاہیے یا دونوں طرف مؤنث ہوگا. عدد میں بھی دونوں طرف واحد ہوگا یا دونوں طرف مثنیٰ ہوگا یا جمع. یہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دی تینوں چیزیں. اب اس کو ہم پریکٹیکلی بھی کریں گے. مندرجہ بالا باتوں کا خیال رکھتے ہوئے زید نیک ہے کا ترجمہ کریں. آپ کا اردو میں یہ جملہ ہے, آپ اس کو یہیں پہ تعین کر لیں کہ یہ اس میں یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے, بعد والی جس کے ساتھ ہے آ رہا ہے وہ خبر ہے, ٹھیک ہے. اور پہلا والا جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے وہ آپ کا مبتدا یا سبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو پریڈیکیٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب دیکھیں یہ انہوں نے تعین کر لیا, دو ٹکڑے کر لیے نا. زید مبتدا ہے اور نیک ہے جو ہے یہ خبر ہے. اب مبتدا کیا ہے, وہ آپ کا زید ہے, زیدن, اور خبر آپ کی صالحن. اب آپ اس جملے کو دیکھ لیں, یہ میں نے اوپر آپ کو کروایا, دونوں طرف اعراب میں دونوں مرفوع ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ اس کو آگے جا کے دیکھیں, عدد میں دونوں کیا ہیں, واحد ہیں. اور اس کے بعد جمع میں کیا ہے, جمع میں آپ اس میں عدد میں دونوں واحد ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہماری جینڈر ہے نا, جینڈر جو اس میں دونوں مذکر ہیں. اور وسعت میں جا کے دیکھیں تو یہ اپوزٹ ہے, یہ معرفہ ہے. اب آپ کو پتہ لگے یہ معرفہ اور یہ نکرہ ہے. یہ کیوں معرفہ ہے, کیونکہ یہ علم ہے, یہ علم ہے اور یہ آپ کا صالحن نکرہ ہے. تو یہ ہو گیا. اسی طرح حامد سچا ہے, تو حامد مبتدا ہے, سچا ہے خبر ہے, حامد دن ہو گیا اور صادقن ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے, اور یہ معرفہ کیوں ہے, کیونکہ یہ علم ہے. اسی طرح محمود استاد ہے, محمود معلم, استاذ بھی کہہ سکتے ہیں بٹ معلم بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں کہہ سکتے ہیں, جو بھی آپ کو پسند ہے وہ لگا لیں. تو محمود مبتدا ہے, معلم اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. یہ سبجیکٹ, یہ پریڈیکیٹ, یہ مبتدا, یہ خبر. اور اردو میں آپ اس کا دیکھ لیں گے پہلے کہ یہ آپ کا مبتدا ہے جیسے جملے کی ابتدا, اور یہ خبر. آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ جی ہاں جی, مشکل نہیں. ابھی آپ کریں گے نا ایکسرسائز تو آپ کو اور زیادہ اچھا. اب وہ کہہ رہے ہیں ہاشم ایک ڈاکٹر ہے. تو اب آپ اس کا پہلے تعین کر لیں اردو کے جملے میں کہ مبتدا کیا بنانا ہے اور خبر کیا بنانا ہے. ہاشم مبتدا, ہاشم کو مبتدا بنائیں گے, اس کو انڈر لائن کر لیں. اور ایک ڈاکٹر ہے, یہ پوری جو مبتدا کی بات آئے گی وہ پوری خبر ہوگی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کو عربی میں بنا لیں, عربی میں بنا لیں. ہاشمن, ہاشمن, بالکل. ہاشمن معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے, علم ہے نا, تو یہ معرفہ ہے. دیکھیں علم کے اوپر ہم تنوین نہیں ہٹا سکتے. اگر آدم لکھیں گے نا, آدم, تو اب اس کے اوپر تنوین لگا نہیں سکتے اور اس کے اوپر سے تنوین ہٹا نہیں سکتے, کیونکہ یہ عربی نیم ہے اور یہ جو ہے غیر عربی نیم ہے. یہ منصرف ہے, یہ غیر منصرف ہے. تو ہم اس کے اوپر کیا کریں گے, ہاشم من ہی لگائیں گے
اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر ہے کو کیا ترجمہ کریں گے؟ ڈاکٹر کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ طبیب. طبیب. اور آپ کو میں نے 5 شیٹ دی ہیں شروع میں ہی، تو اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں. اگر آپ کو نہ آتا ہو کوئی لفظ تو آپ اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا اب دیکھیں کیا ترجمہ بنے گا. یہ مبتدا ہے، یہ خبر. ایسے جملے کی ابتدا ہوئی ہے، اس کو مبتدا سبجیکٹ اور اس کو پریڈیکیٹ یعنی خبر کہیں گے. ہاشم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے. اب یہ آپ دیکھیں تو دونوں مرفوع ہیں، دونوں جنڈر میں دیکھیں تو دونوں مذکر ہیں. یہ طبیبتن نہیں ہے، یہ طبیبن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو عدد میں یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے. اور وسعت میں دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ معرفہ اور یہ نکرہ ہے. جب یہ کمبینیشن آپ بنائیں گے تو پھر آپ کا ترجمہ ہے میں ہوگا، ورنہ نہیں. تو اب اس میں آپ ہے کا ترجمہ تو کر لیں گے. ہاشم ڈاکٹر ہے، بٹ ایک کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ یہاں پر انہوں نے ایک بھی لکھا ہے. ایک اگر ہاں بولیے. تنوین، یہ والی کون سی تنوین؟ یہ والی یہ با خبر کے کی. اوپر جو ہے خبر. ایک تنوین کا مطلب ایک ہوتا ہے، ہے. صحیح ہے. بٹ یہاں پہ تنوین کا مطلب ایک نہیں کریں گے، کیونکہ ایک ہاشم تو نہیں کہہ سکتے نا. جی کہہ سکتے ہیں ایک حامد، ایک زید، ایسے تو نہیں کہہ سکتے نا. تو نام پہ جو تنوین آتی ہے نا وہ مجبوری میں ڈالی جاتی ہے. جو مردوں کے ناموں پہ آپ کو پتہ ہے تنوین ڈالی جاتی ہے، جو کہ عرب نیم ہے ان سب پہ تنوین آتی ہے. لیکن جو عجمہ نیم ہے، جو غیر عربی نیم ہے، ان کے اوپر آپ کو وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، ان پہ صرف ایک پیش ہوگی. ٹھیک ہے نا. وہ 6 انبیاء کو چھوڑ کے تو باقی جو آپ کو پتہ ہے نا سارے انبیاء جو ہیں جو ان کے وہ غیر منصرف ہیں. جی تو کہیں پہ وہ 6 انبیاء آ جائیں گے تو پھر آپ کو تنوین ڈالنی ہی ڈالنی ہے. لیکن باقی اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہوں گے وہ ان پہ آپ. تو ہاشم طبیبن. اب عابد ایک انجینئر ہے. جی عابد مبتدا، عابد مبتدا ہے اور انجینئر کیا ہے؟ ایک ایک انجینئر انجینئر جو ہے خبر ہے. تو عابدن مہندس. مہندسن. ویری گڈ. مہندسن ایک انجینئر ہے. تو ہے کا ترجمہ کیسے آ گیا؟ یہ معرفہ ہے، مہندسن نکرہ ہے، تو ہے کا ترجمہ تو آ گیا. اور ایک کا ترجمہ اس تنوین سے مہندسن کے اوپر جو ڈالنی ہے اس سے آ جاتا ہے. ناصر ایک طالب علم ہے. ناصرن مبتدا، طالبون. ہاں طالبون ایک اسٹوڈنٹ. اب دیکھیں وہ کتنا لمبا جملہ ہے نا، لیکن عربی میں صرف 2 لفظ میں ہو رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زبان قرآن کے لیے چوز کی ہے کہ 2 الفاظ سے مل کے جملہ بن جاتا ہے اگر ان کو خاص ترتیب دیں. یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. مجاہد محنتی ہے. مجاہد نام ہے. ٹھیک ہے. مجاہدون مجاہدن مبتدا. اچھا مجاہد میں یہاں پہ 2 چشمی ہے آئے گی. جیم ہا دال ہوتا ہے نا مجاہد، یہاں 2 چشمی ہے آئے گی. مجاہدن محنتی ہے سے کیا ہوگا؟ خبر. مجتہدت، مجتہدن. ٹھیک ہے. ناٹ مجتہدتن. یہ مذکر ہے تو اس کے ساتھ آپ نے مجتہدن ہی لگانا ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ مجتہدتن نہیں لگانا، وہ جب مجاہدہ آئے گی تو پھر لگائیں گے. ٹھیک ہے. ابھی تو مجاہدن ہے اور مجتہدن. اچھا خالد لمبا ہے. خالدون طویل. طویل لمبا ہے. اچھا اگلا بھی بنا لیں میرے لکھنے تک. اس میں زید جو ہے یہ آپ کا مبتدا. جس نون سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور باقی جو ہوتی ہے پوری خبر ہے. اب یہ پوری خبر ہے، لیکن یہ پورا جو ہے نا وہ ایک ہی ورڈ ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیا قد والا ہے، چھوٹے، یہ نہیں کرنا. تو زیدن، زائدن لکھیں یا زیدن لکھیں. چلیں آگے چلیے. چھوٹے قد والا ہے. طویل کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ فقیر، صغیر نہیں، صغیر ہوتا ہے قصیر. کثیر. کثر سے کثیر. ویری گڈ. یہ جو چیز ہے نا یہ بہت ضروری ہے. کثیرن، زیدن کثیرن. جو آپ کو لائیو کلاس میں مزہ ہے نا وہ آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. وہاں پہ تو ریکارڈنگ میں تو ٹھیک ہے، ابھی نہیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے، آگے آ جائے گا، ابھی خود ہی بتا دیں گی. آپ کو یہاں سوچنے کا موقع ملتا ہے، سب سے بڑی بات. پھر آپ کوشچن کر سکتے ہیں، پھر آپ کی غلطیاں نکل سکتی ہیں. تو چلیے میں دوبارہ آتی ہوں.
اچھا جی کیا ہوا آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں نا جی جی اچھا صحیح ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس منصور خوبصورت ہے قصیر قصر سے ہے قصر چھوٹی نماز ہوتی ہے نا جو ہم سفر میں پڑھتے ہیں اس سے قصیر بن جاتا ہے طویل کو اگر دیکھیں انگلش میں تو کیا ہوتا ہے طویل لمبے کو کہتے ہیں ٹال اور شارٹ ٹال کا اپوزٹ شارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو پہلے آپ انگلش میں کر لیا کریں گے انگلش میں کیا ہوگا طویل کا جو ہے وہ ٹال ہوتا ہے تو اس کا اپوزٹ شارٹ ہے انگلش میں اب شارٹ کے لیے آپ صغیر نہیں کہہ سکتی ٹھیک ہے نا وہ لفظ نہیں یوز کر سکتے اب کبیر کے اپوزٹ صغیر آتا ہے ہاں کبیر کا اپوزٹ تو آپ خود ہی پتہ چل جائے گا منصور خوبصورت ہے منصور منصور خوبصورت ہے منصور جمیل ابھی تک ہمارے ساتھ سارے مردوں کے نام آ رہے ہیں اور تنوین والے آ رہے ہیں اور سارے علم کو ہم بنا رہے ہیں کیا مبتدا ٹھیک ہے تو جو معرفت کی اقسام ہم نے 5 پڑھی ہے نا ان سب کو ہم مبتدا بنائیں گے ضمائر کو بھی مبتدا بنائیں گے اسم اشارہ کو بھی بنائیں گے معرف باللام اسم کو بھی بنائیں گے ٹھیک ہے تو ان سب کو بھی ہم نے آہستہ آہستہ جا کے ابھی تو ہم صرف مردوں کے ناموں کو بنا رہے ہیں ابھی عورتوں کے ناموں کو اگلے پیج پہ بنانا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو آپ خبر لگائیں گے وہ مؤنث لگائیں گے پھر آپ کثیر نہیں لگا سکتی پھر آپ کو مریم کثیرتن ہو جائے ماشاء اللہ تو منصور خوبصورت اچھا یہ ہو گیا جمیل ٹھیک ہے اچھا ہاں شاہد کھڑا ہوا ہے اب کھڑا ہوا ہے پہ نہ جائیں شاہدن قائم کھڑا ہے اگر مریم ہوگی تو قائمتن ہو جائے گی مظہر بیٹھا ہوا ہے مظہر جالسن ویری گڈ ساجد بیمار ہے ساجدن علیل سقیم مریض سمپل والا لگائیں مریض لگائیں جو اردو میں بھی یوز ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا تو وہ جب آپ کی کوئز کا کی دیتے ہیں نا تو پھر جب اس میں وہ ورڈ ڈالتے ہیں تو وہی ڈالتے ہیں جو بہت کامن ہوتا ہے اردو میں جو یوز ہو رہا ہوتا ہے تاکہ سب کو آتا ہو اب سقیم کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یوز ہوا ہے نا تو قرآن مجید میں آتا ہے بیمار کے لیے اور دوسرا علیل جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی آتا ہے لیکن مریض سمپل سا لگا دے مریض بیمار ہے انگلش میں سک کو مریض کہتے ہیں نا بس انگلش میں سک اچھا آپ نا اگر مشکل ہو رہی ہو نا تو پہلے آپ انگلش میں ٹرانسلیشن کر لیں ساجد بیمار ہے ساجد از سک ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ جب بنائیں گی ساجد از سک تو اس میں ساجد مبتدا ہی ہوگا اور جو سک ہے وہ آپ کی خبر ہے اور اس تو کمبینیشن سے آ جائے گا معرفہ اور نکرہ کے کمبینیشن سے آ جائے گا اچھا مبتدا واحد مؤنث ہوگا تو خبر بھی واحد مؤنث ہوگی اب آپ اس میں دیکھیں تو سارے نام جو ہیں وہ آپ کے عورتوں کے آ رہے ہیں لیکن تنوین نہیں آ رہی کیونکہ ہم لگا ہی نہیں سکتے عورتوں کے نام پہ تنوین تو یہ وجہ کیا ہوتی ہے غیر منصرف ہوتی ہے غیر منصرف پہ تنوین نہیں ڈال سکتے ٹھیک ہے تو اوپر جو ہم نام پڑھے تھے ان کی 3 شکلیں بدلتی ہیں خالدن خالدن خالدین ٹھیک ہے جتنے بھی نام ہم نے پڑھے جتنے صحیح ہے زیدن 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 لیکن یہاں پر کیا ہوگا مریم مریمہ مریم یہ تو ویسے ہی میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا مریم مریمہ مریمہ تو یہ غیر منصرف ہے ٹھیک ہے ابھی تو ہم جملہ بنا رہے ہیں ابھی تو ہم نے دونوں کو مرفوع لانا ہے دونوں کو واحد لانا ہے اور جینڈر میں ہم نے دونوں کو مؤنث یا دونوں کو مذکر لانا ہے اور جو وسط ہے اس میں اپوزٹ لانا ہے کیا یہ وسط میں اپوزٹ ہیں جی کیسے ہیں مریم کیا علم ہے مریم علم تو علم ہے چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا علم تو علم ہی ہوتا ہے آپ کا نام بھی علم ہے اور آپ کے ہسبینڈ کا نام بھی علم ہے ٹھیک ہے تو صالحتن کیا وہ خبر ہے اب صالحن نہیں لائے کیا لائیں صالحتن جینڈر میں سیم لانا ہے جنس میں جینڈر میں سیم لانا ہے اچھا اس کے بعد زینب صادقتن فاطمہ تو معلمتن صحیح ہے اچھا اب آگے آئیے یہاں پہ سارے یہ واحد تھے یہ سارے واحد تھے تو آگے بھی واحد آ رہا تھا ٹھیک ہے خبر بھی واحد آ رہی تھی اب یہاں پر کیا ہے مبتدا مثنی مذکر یا مثنی مؤنث ہو تو خبر بھی اس کے مطابق مثنی مذکر یا مثنی مذکر اب اس کو دیکھیں زید اور حامد مبتدا اب زید نہیں ہے اب مبتدا کیا ہے اس کو انڈر لائن کر لیں زید اور حامد دونوں مل کے اور نیک ہیں کیا یہ ہے خبر تو یہ 2 ہو گئے نا ابھی ٹھیک ہے تو زیدن و حامدن صالحانی صالحان اب یہاں پہ آپ صالحن نہیں لکھ سکتے جی
کیونکہ یہاں مثنیٰ ہو گیا، ابھی دو ہو گئے ہیں، تعداد دو ہو گئی ہے. اب سمجھ آیا کہ صالحانی کیوں پڑھایا گیا تھا؟ جی اور یہ رفعی حالت ہے یا نسبی جری حالت ہے؟ یہ صالحانی صالحانی رفعی رفعی حالت ہے. رفعی. آنی اور اونا ساؤنڈ جو ہوتی ہے نا وہ رفعی حالت ہوتی ہیں، اور عینی اور اینا ساؤنڈ جو ہوتی ہیں وہ آپ کی نسبی جری حالت ہوتی ہے. نسبی. تو آنی پلس اونا ساؤنڈ جہاں بھی آئے گی نا مسلمونا، تو یہ آپ کی اونا ساؤنڈ جہاں پر بھی آئے گی، جہاں پہ سکون ہوتا ہے ایسے پیچھے پیش ہوتی ہے، اونا اس پہ زبر ہوتی ہے، اونا ساؤنڈ. یہ دو ساؤنڈ رفعی حالت کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کا جب عینی آئے گا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم نے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہی رکھنے ہیں نا، تو ہمیں یا تو اونا ساؤنڈ یوز کرنی ہے یا پھر ہمیں آنی ساؤنڈ یوز کرنی ہے. جب یہاں پہ تین لوگ ہو جائیں گے تو ہم اونا ساؤنڈ یوز کریں گے، صالحونا، وہ ابھی آپ کو کروائیں گے نیچے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دو لوگ ہیں تو صالحانی. مریم اور زینب نیک ہیں، ٹھیک ہے. مریم اور زینب کیا ہیں؟ اب یہاں پہ دیکھیں یہ اس کے صالحانی کیوں آیا تھا؟ یہ آپ کے مذکر تھے، یہاں پر آپ کے دونوں مؤنث ہیں تو صالحتانی آ جائے. یہاں پہ فیمینائن کے لیے کیا آیا تھا؟ معلمتن، یا اوپر صالحتن آیا تھا تو یہاں صالحتانی آ جائے. تو آپ کو پتہ لگ گیا. ابھی بھی دیکھیں یہ دونوں، یہ جو ہے آپ کا مبتدا معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. یہ نکرہ کیوں ہے؟ صالحانی اور صالحتانی نکرہ کیسے ہے؟ تنوین تو نہیں آ رہی اس کے اوپر، نام ڈال سکتے ہیں. تو یہ نکرہ اس لیے کہ اس کے اوپر الف لام نہیں آ رہا. اگر اس پہ الف لام ڈال دیں گے نا تو یہ معرفہ بن جائے گا، چاہے صالحونا ہو صالحینا ہو، جب تک صالحانی ہو صالحتانی ہو، جب تک الف لام نہیں ہے وہ نکرے ہیں. تو یہ آپ کا مبتدا ہے، یہ معرفہ ہو گیا، اور یہ نکرہ ہو گئی خبر. تو جب یہ والا کمبینیشن بنائیں گے معرفہ نکرہ کا، معرفہ پلس نکرہ، معرفہ پلس نکرہ کا جب کمبینیشن بنے گا تو پھر آپ کا جملہ اسمیہ ریڈی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا معرفہ پلس نکرہ آپ کا جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. تو یہ معرفہ ہونا چاہیے مبتدا، یہ پورا مبتدا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ خبر جو ہے یہ آپ کی دو کا میننگ دے رہی ہے، حالانکہ ون ورڈ ہے، مفرد ہے لیکن میننگ تو دو کا دے رہی ہے نا، ٹھیک ہے. ہاں صحیح ہے نا، میننگ تو کا دے رہی ہے. اسی طرح جب مبتدا جمع مذکر یا جمع مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے، مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم ہوگا تو خبر بھی اسی کے مطابق جمع مذکر یا جمع مؤنث آئے گی. اب دیکھیں دو کے 2+ جب ہو جاتے ہیں تو وہ جمع ہو جاتے ہیں، 2+، ٹھیک ہے نا. 2 کے بعد پلس تو یہ 3 ہو گئے نا، چاہے 3 ہو 4 ہو 5 ہو، وہ جمع میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے آگے جو خبر ہوتی ہے وہ بھی جمع لگ جاتی. تو جب تک 2 تھے تو وہ آگے مثنیٰ آ رہی تھی. اب یہ دیکھیں تو یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے. میں نے ابھی بتایا اونا ساؤنڈ بھی مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی جمع ہے، یہ بھی جمع ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، لیکن یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. تو آپ کا کمبینیشن بن گیا مبتدا خبر کا. تو آپ کا جملے میں کیا آ جائے گا؟ زید، حامد اور محمود نیک ہیں. اس میں آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے، اردو میں دیکھیں یہ ہم اور کہاں لکھتے ہیں؟ اینڈ پہ جا کے آخری نیم کے ساتھ لکھتے ہیں. اس سے پہلے جتنے بھی ہوں ہم قومیں لگاتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جتنے بھی ہوں گے ہم قومیں اور اخیر والے نام سے پہلے اور لگاتے ہیں. لیکن عربی میں ہر نام کے ساتھ آپ نے واو لگانا ہے. اب دیکھیں ان کے اوپر تنوین کیوں آ رہی ہے؟ یہ اللہ میں معرفہ ہے، تنوین کیونکہ یہ مردوں کے نام ہے اور یہ عورتوں کے نام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ غیر منصرف انٹیک پیش آ رہی، سب میں واو لگی ہوئی. صالحاتن کیوں آیا؟ کیونکہ یہ سارے مؤنث ہیں، 2 سے زیادہ ہیں تو صالحاتن نہیں آئے گا. اگر 2 ہوتی تو صالحتانی ہوتا، یہاں بھی 2 ہوتے تو صالحانی ہوتا. اسی طرح جب مبتدا مختلف الجنس ہوگا، اگر 2 جنڈرز اکٹھے ہو گئے ہیں تو خبر میں مذکر کی رعایت رکھی جائے گی. قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا یا ایھا الذین آمنو. اب آمنو میں صرف کیا مرد شامل ہے؟ مومنوں کو پکارا جا رہا، عورتوں کو نہیں، مومنات کو نہیں پکارا جا رہا، دونوں شامل ہیں، سب شامل ہے نا. تو یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ مذکر کا صیغہ کیوں لایا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، تو وہ والی نا